मोहतरम नाजरीन, खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आप लोगों का शुक्रिया कि आप तवज्जो और दिलचस्पी के साथ मेरे पेश करदा पैगामात को देख रहे हैं, और इससे मेरे हौसले को और तरक्की मिली है कि मैं और भी ज़्यादा जांफशानी से खुदा का कलाम पेश करता रहूं। और जिस तरह आप इन पैगामात से बरकत और खुशी पाते हैं, आप ये पैगामात दूसरों को भेजकर उनके लिए भी बरकत और शादमानी का बायस बनते रहें। तो आइए आज के पैगाम को शुरू करते हैं कि जब बनी इसराइल को मिस्र से खुदा निकालने को था, तो खुदा ने खुरूज 12 बाब में उनको हुक्म दिया कि तुम पहले महीने की 14 तारीख को अपने अपने घरों में फसा का बर्रा ज़बा करना और खुदावंद के हुजूर उसका गोश्त खाना। इस बात से सब ही लोग वाकिफ हैं। ये पहला महीना और 14 तारीख खास अलामात हैं। पहले महीने के पहले हफ्ते में खुदा ने दुनिया की तमाम मखलूकात को खलक किया था। है ना दिलचस्प बात। फिर औलादे आदम में से अब्राहम की नस्ल को पहले नंबर पर अपने लिए चुना था, और पहले नंबर पर होने की वजह से ही इसराइल को अपना पहला उठा भी कहा। खुरूज 4 बाब की 22 आयत में खुदामन ने मूसा और हारून के वसीले फिरौन को पैगाम भेजा और अल्फाज ये बोले कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। पहलौठे के बारे में एक अलग पैगाम पहलौठे की बरकत के उन्वान से मेरे चैनल पर मौजूद है, उसको भी ज़रूर सुनिएगा। लिहाजा ये पहला महीना इसराइल के लिए पहला फर्जांद या पहलौठा होने की अलामत हुआ। 14 तारीख को चांद अपने पूरे साइज पर होता है, यानी वो अपने पूरे चेहरे के साथ जलवागर होता और रात की तारीकी में अपनी पूरी रोशनी जमीन वालों पर बखेरता है। मलाकी 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह को आफताब सदाकत यानी सच्चाई का सूरज कहा गया है। तो फिर सूरज खुदा की रोशनी की अलामत है, जबकि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, और चांद खुदा के मुकद्दसों और बरगज़ीदों की जमात या कलीसिया की अलामत है, जो खुदा की रोशनी गुमराही की रात में लोगों तक पहुंचाते हैं। बस 14वीं का चांद खुदा के लोगों के दरमियान उसके मुकद्दसों के वसीले खुदा के काम के पूरे जोर और आबोताब की अलामत हुआ, क्योंकि इस दौर में खुदा खुद इसराइल के दरमियान नूर और जलाल के सतून की सूरत में ठहरा हुआ था। इंसान की जिंदगी में इससे आला वक्त कभी नहीं देखा गया। इसके बाद इससे आला होगा, लेकिन अभी तक इससे आला वक्त दुनिया ने नहीं देखा कि खुदा अपने जलाल में जमीन पर अपने लोगों के दरमियान ठहरा हुआ। यानी खुदा ने इस पहले महीने की 14 तारीख से ये इजहार कर दिया था कि वो अपनी पूरी कुदरत और जलाल में बनी इसराइल के साथ है। और जब 14वीं निसान की रात बनी इसराइल ने खुदा के नाम के लिए फसा के बर्रे कुर्बान किए, तो उनके दरवाजों पर उस बर्रे के खून का निशान देखकर मौत का फरिश्ता उन पर हमलावर ना हुआ, जबकि उसने हर मिस्री के घर में मौत बर्पा कर दी। तो नतीजा क्या निकला कि फसा के बर्रे का खून मौत को दूर कर देता है। इसके बाद खुदा ने अहबार 23 बाब में बनी इसराइल को हुक्म दे दिया कि नस्ल दर नस्ल 14 निसान को फसा की यादगारी मनाते रहें, और उसी तरह 14 निसान की शाम अपने अपने घरों में फसा के बर्रे ज़बा किया करें और याद किया करें कि इस रात खुदा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल लाया था। यानी
فسا کے برے کا خون غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ بس فسا کا مطلب اور مقصد یہ سمجھ آیا کہ یہ بنی اسرائیل کی غلامی پر خدا کی فتح یابی کی ضیافت تھی جو خدا نے بنی اسرائیل کو کھلائی۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، آگے سنیے، کیونکہ آگے ہم اس کے اور بھی زیادہ بڑے مقاصد جاننے جا رہے ہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل پشت در پشت سال بسال فسح کرتے رہے، اور اسی دستور کی بجاوری کرتے ہوئے جس شام خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا رہے تھے، وہ فسح کے برے کا گوشت کھا رہے تھے۔ شاگرد فسح کے برے کا گوشت کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ انگور کا شیرہ بھی پی رہے تھے۔ شاید اس سے گوشت آسانی سے ہضم ہو جاتا ہوگا۔ تو اس فسح کے دوران ہی خداوند یسوع مسیح نے روٹی توڑ کر شاگردوں کو دی اور کہا، یہ میرا گوشت ہے، اس میں سے کھاؤ۔ یعنی فسح کے جانور کا گوشت تم کھاتے ہی ہو، اب سے میرا گوشت کھاؤ۔ پھر انگور کا شیرہ ان کو دیا اور کہا، اس میں سے پیو، یہ میرا خون ہے جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فسح کے جانور کا خون بنی اسرائیل نے اپنے دروازوں پر لگایا تھا، پیا نہیں تھا۔ لیکن جب مسیح خداوند نے اپنے خون کی تشبیہ کے طور پر شیرہ دیا تو کہا، اس کو پیو۔ اور پہلا کرنتھیوں 5:7 میں کلام کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس جب فسح کا گوشت کھانے کے دوران خداوند یسوع نے اپنا گوشت اور خون پیش کر دیا تو یہی مطلب سمجھایا کہ اب تمہیں مصر جیسے کسی ملک سے آزادی نہیں بلکہ بہت بڑے درجے کی آزادی دی جانے والی ہے، اس لیے کہ اب جو برہ فسح کے طور پر دیا جا رہا ہے، خدا کا برہ، اس کا درجہ بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہے۔ مصر میں فسح کے برے نے اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکالا، مگر یہ فسح کا اعلیٰ ترین برہ تمام بنی نوع انسان کو ابلیس کی غلامی سے نکالنے کے لیے ذبح ہونے کو تھا۔ اسی لیے اس نے شاگردوں سے کہا کہ اس فتح کی ضیافت کے طور پر میرا گوشت اور خون لے لو۔ اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ابلیس کی غلامی سے آزاد کیا جائے گا۔ ہلیلویا۔ فسح کے بھید ابھی تمام نہیں ہوئے، ابھی ہم اس پر مزید بات کریں گے اور اس کی اور زیادہ گہرائیوں میں اتریں گے۔ توجہ سے سنتے رہیے۔ اب یہاں جو روٹی اور مے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو دی، یہ علامت ہمیں کلام کے ایک اور بیش قیمت حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ پیدائش 14 باب میں جب ابرام، اس کا نام 18 باب میں جا کر خدا نے بدل کر ابراہم کر دیا تھا، لیکن یہاں تک ابھی اس کا نام ابرام ہی تھا۔ تو 14 باب میں جب ابرام 4 بادشاہوں کی افواج پر شب خون مار کر اپنے بھتیجے لوط اور اس کے گھرانے اور دیگر تمام اسیروں کو چھڑا کر لایا تو واپسی پر اس کا استقبال ایک شاہکار ہستی نے کیا۔ پیدائش 14 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، اور ملکے صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، وہ خدا تعالی کا کاہن تھا۔ یہ ایک انوکھی ہستی تھی جو بادشاہ بھی تھا اور کاہن بھی۔ ابراہم 4 بڑے ملکوں جن کو ایلام کا بادشاہ کدر لا عمر لیڈ کر رہا تھا، ان 4 بڑے ملکوں کی افواج کو شکست دے کر اپنے گھر کو واپس آ رہا تھا۔ تو اس کا استقبال ملکے صدق نے روٹی اور مے سے کیا۔ وہ تو بادشاہ تھا، تو وہ ان کے کھانے کے لیے اور بہت سے قیمتی کھانے لا سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایک سادہ سی چیز یعنی روٹی اور مے لایا
تو یہ کوئی خاص نشانی تھی، اس کا کوئی خاص مطلب تھا۔ احبار کی کتاب میں متعدد ایسی قربانیاں بتائی گئی ہیں جن میں روٹی اور مے نذر کے طور پر خداوند کے آگے پیش کیے جاتے تھے، تو یہ بھی کسی آنے والی قربانی کی علامت یا تشبیہات تھی۔ تو کیا یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ 4 ملکوں کی افواج کو بوڑھا ابراہیم 318 جوانوں کی مدد سے تباہ و برباد کر سکتا تھا؟ یا چلیے اتنے ہی آدمی ابراہیم کے دوستوں ممرے اور انیر اور اسکال کی طرف سے بھی ساتھ گئے تو وہ بھی کتنے لوگ ہوں گے؟ کوئی 5 یا 600؟ تو پھر ذرا سوچئے کہ 4 طاقتور ملکوں جن میں بابل اور ایلام شامل تھے کی افواج کو 500-600 لوگ بھلا شکست دے سکتے تھے؟ 5 بادشاہوں کی افواج تو ان سامنے ٹھہر نہ سکی، لیکن چند 100 لوگوں نے ان کو مار مٹایا۔ تو یہ کیا تھا؟ تو سنیے کہ ملک صدق نے اس موقع پر کیا کہا۔ 14 باب کی 20ویں آیت میں ملک صدق نے ابراہیم کو برکت دیتے ہوئے کہا تھا، مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ یقیناً یہاں خود خدا نے اپنے بندے ابراہیم کی خاطر یہ جنگ لڑی اور ابراہیم کے لیے فتح حاصل کی۔ تو مطلب یہ کہ در حقیقت یہ فتح بھی خداوند کی اپنی حاصل کردہ فتح تھی۔ آگے سنیے، عبرانیوں 6 اور 7 باب میں کلام خدا کہتا ہے کہ مسیح یسوع ملک صدق کے طور پر ایک ابدی کاہن ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، خداوند یسوع مسیح نے بھی جب شیطان کی غلامی پر، جس میں شیطان نے ہمیں جکڑ رکھا تھا، اپنے خون سے فتح پانے جب خداوند یسوع جا رہے تھے تو اپنے برگزیدوں کو روٹی اور مے ہی پیش کی۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی ملک صدق کی طرح بادشاہ بھی ہیں اور کاہن بھی، بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ اور کاہنوں کا کاہن، یعنی سردار کاہن۔ کیا اب آپ سمجھے کہ ملک صدق نے خداوند کے برگزیدہ ابراہیم کو روٹی اور مے کیوں پیش کی تھی؟ یہ آنے والے ملک صدق کے خون اور بدن کی تشبیہ تھی۔ ہاللیلویہ۔ تو غور کیجئے کہ شاگردوں کو اپنا خون اور بدن کھلاتے ہوئے اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا تھا، متی 26 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر آگے چل کر 1 کرنتھیوں 12 باب میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں۔ تو جو کچھ خداوند نے شاگردوں سے کہا کہ اس کے بعد میں انگور کا شیرہ اس وقت ہی پیوں گا جب آسمانی باپ کی بادشاہی آ جائے گی، ذرا اس بات کو اور گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیاؤں کو پیغام دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے بار بار کہا تھا، جو غالب آئے اسے فلاں انعام دیا جائے گا، جو غالب آئے اسے فلاں کچھ بنا دیا جائے گا۔ یعنی اب کلیسیائیں کوئی جنگ لڑ رہی ہیں جس میں ان کا غالب آنا یعنی فتح پانا ضروری ہے۔ شکست کھانے والے کے لیے کوئی انعام نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آج تو میں خود تمہاری خاطر شیطان سے روحانی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، میں موت اور قبر پر فتح پانے جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد تم لوگ میرے اعضاء بن کر زمین پر میرا بدن بنو گے، پھر تم جنگ لڑو گے، اور جب تم فتح یاب ہو جاؤ گے تو میری بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ پھر میں تمہارے ساتھ
ایک اور فتح کے جشن کی ضیافت کروں گا اور اس میں پھر تمہارے ساتھ کھاؤں پیوں گا۔ تو اے ایماندارو، شیطان کی بادشاہی کے ساتھ خوب زور مار کر لڑو اور اپنی فتح اور غالب آنے کو یقینی بناؤ، تاکہ جو انعام خداوند نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے آپ حاصل کر سکیں اور پھر اس برے کی شادی کی ضیافت میں سب فتح کے نعرے بلند کرتے ہوئے شریک ہوں۔ تمام تعریفیں خداوند کے لیے۔ ہاللیلویہ۔